मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दूसरी, इंसान की जिंदगी का एक पहलू है रूहानी। वो जिन चुड़ैल भूत वाला रूहानी आमिल नहीं बात कर रहा मैं, लोग उसको उस तरफ ले जाते हैं। रूहानी का क्या मतलब है? देखो, कुछ चीजों में ना इंसान जानवरों से बहुत ही डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं तहजीब। जानवरों में तहजीब नहीं होती, इंसान में तहजीब होती है। आपने कभी देखा कि शेर जो है टूथब्रश कर रहा हो, दांत साफ कर रहा हो? कभी देखा आपने? है भाई? या इस्तिंजा कर रहा हो, वॉशरूम में आधा घंटा लगा दिया उसने कि सफाई सही तरह हुई नहीं है? कभी देखा आपने? है भाई? कुछ उनका ऑटोमेटिकली सिस्टम है, क्योंकि नहाना धोना, सफाई सुथराई, तहारत, इसका ताल्लुक मादी जिंदगी से नहीं है, इसका ताल्लुक है तहजीब से, मुहज़्ज़ब होने से। मुहज़्ज़ब लोग साफ सुथरे होते हैं। क्या शेर जिस तरह गोश्त खाता है उस स्टाइल में आप खा सकते हो कि हिरन मरा हुआ हो और आप जाके उसका गोश्त नोच के खाना शुरू कर दो? ना, आपका एक पूरा प्रोसेस है। आपको हुक्म दिया गया कि उसको ज़बह करो अपने हाथ से, उसका ब्लड उसकी बॉडी से निकालो, फिर ऐसे कच्चा ना खाना शुरू कर दो। तुम्हारे लिए ये कच्चा गोश्त नहीं है। बहुत से लोग खाते हैं लेकिन बीमार होते हैं। वो एक प्रोसेस के तहत बहुत ऐसा बन के जब गोश्त तैयार होकर आता है, उसमें से खुशबू आ रही होती है। तो इंसान की जिंदगी का एक पहलू है तहजीब। इंसान नहाता है, ना नहाए थोड़े दिनों में जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। जानवर नहीं नहाते। आपने खरगोश को देखा है? खरगोश का काम क्या है? जमीन खोद के सुरंगें बनाना। कभी आपने देखा खरगोश ने सुरंग बनाने के बाद मैला हो गया और अब डेटॉल से नहा रहा हो आके? कभी देखा आपने? आप किसी मजदूर को कुआं खोदने पे लगाएं, 1 घंटे में मिट्टी से जो उसकी हालत होती है ना, आपको सर्विस स्टेशन ले जाके उसको धोना पड़ता है, इतना मैला हो जाता है। खरगोश तो मैला नहीं होता। सफेद खरगोश मैंने देखे हैं, पाले भी हैं खरगोश। व्हाइट खरगोश गहरी गहरी सुरंगें बनाएगा, फिर भी जिस्म पे एक मिट्टी का दाग का निशान नहीं होगा। उसमें इतनी सेंस, अगर अल्लाह उसमें ये सेंस रख देता ना तहारत सफाई की, तो फिर अल्लाह कहता ना हो, अल्लाह ने उसको ये सेंस ही नहीं दी है, वो तो मिट्टी से मर जाता है, गंदा होके मर जाता। इंसान की जिंदगी का एक रूहानी पहलू है। इंसान वफादार भी होते हैं, बेवफा भी होते हैं। जानवरों में वफा और बेवफाई नहीं होती। जानवरों की जो वफा है ना, वो सॉफ्टवेयर कुदरत ने उनमें इंस्टॉल किए हुए, वो अपने इख्तियार से नहीं होते। आपने कुत्ते को वफादार देखा है तो वो नेचुरली वो बिल्टन है कंपनी की तरफ से, वो बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए कुत्ते को वफा पे सवाब बोलो ना नहीं मिलता। कौवा 1.5 होशियार होता है कि नहीं होता? सारे कौवे होते हैं। ये कोई उसने ऐसा नहीं है कि अपनी माँ से सीखा हो, कौवे ने अपने बाप से सीखा हो या कल्चर ने उसको सिखाया हो। भाई पूरी दुनिया में उस नस्ल का कौवा जहां भी होगा, चाहे उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, वो होगा 1.5 होशियार ही। लोमड़ी चालाक होती है, नेचुरली चालाक होती है, उसने कहीं से चालाकी सीखी नहीं है। गीदड़ बुजदिल होता है, बाय नेचर बुजदिल होता है, उसने कहीं से बुजदिली सीखी नहीं है। शेर बहादुर होता है, बाय नेचर बहादुर होता है। लिहाजा आज तक किसी शेर को निशाने हैदर नहीं मिला होगा। इंसानों को निशाने हैदर मिलते हैं, इंसानों को स्टार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं उनके कारनामों पर। क्यों? इंसान के पास दोनों ऑप्शन थे, अच्छा बनने का ऑप्शन भी और बुरा बनने का ऑप्शन भी। अपने इख्तियार से कोई अच्छा बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। अपने ही इख्तियारात इस्तेमाल करके कोई बुरा बन जाता है, लोग उसको क्या कहते हैं? बुरा आदमी है। जानवरों को इस लिहाज से अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता कि ये अच्छा गधा है, हमेशा सच बोलता है, ये अच्छी बिल्ली है, इसने अपनी माँ की बुढ़ापे में बहुत खिदमत की है, ये कुत्ता बहुत अच्छा है क्योंकि इस कुत्ते ने अपने बाप को आखिर दम तक याद रखा है। वो अपने मालिक को तो याद रखेगा जिसने उसको खिलाया पिलाया, ये नेचर है कुत्ते की। अपनी मां को जिसने उसको दूध पिलाया, क्या उस वफा की बेस पे, जो वफा वो अपने मालिक के साथ कर रहा है, उस वफा की बेस पे कुत्ता अपनी मां के साथ वही वफा करता है?
अबे क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो कुत्ता वफादार जानवर है ना, यहाँ ये तो है ना, आप तो यहाँ कुत्ते सुबह शाम नजर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ के कुत्ते बड़े बेहतरीन कुत्ते हैं भाई, एजुकेटेड कुत्ते हैं, बड़े खूबसूरत से कुत्ते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ के कुत्ते के साथ जो आदमी होता है वो कुत्ता लग रहा होता है। हमारे यहाँ कुत्ता पकड़ के खड़ा हो ना तो वाकई कुत्ता कुत्ता लगेगा, आदमी आदमी लगेगा। यहाँ तो कई दफा मुझे हुआ कि कुत्ता आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, आदमी कुत्ता पकड़ के खड़ा हुआ, इतने क्यूट क्यूट से साफ सुथरे से कुत्ते। तो वो एक कुत्ते ने, अमेरिकन कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ना, तो वहां अमेरिकन कुत्तों ने बोला भाई तू यहाँ, तुझे इतना इज्जत मिल रही है, इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तेरे घर में लॉकेट होता है, वैक्सीनेशन का पूरा सेटअप है यहाँ पे, तुझे एक बाकायदा नंबर दिया गया, आईडी कार्ड नंबर इशू किया गया है, तेरे नाम विरासत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, वहां किधर जा रहा है यार उन कुत्तों में, कराची के और लाहौर के कुत्तों में? वहां तो कुत्तों की कोई है, जब गाली देना होता है तो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा यार भौंकने की जो आजादी वहां पर है ना वो यहां पर इस सिलसिले में मैं कहां जा रहा हूं, इस सिलसिले में पाकिस्तान जा रहा हूं। तो मैं यस कर रहा था भाई कि कुत्ता कितना वफादार होता है, लेकिन अपने मालिक को तो पूछता है। भाई मालिक से ज्यादा खिदमत तो तेरी माँ ने की है, जिसने तुझे जना, और कैसे जो कुत्ते की माँ है कैसे बच्चों को उठाए उठाए घूमती, बहुत टेंशन लेती है, खुद भूखी रह के अपने बच्चों को खिलाती है। जो डॉग का बच्चा है ना वो अपनी माँ को याद नहीं रखता। तो भाई अगर कुत्ते की वफा पे कुत्ते को अच्छा कहना है तो दूसरा उनसर भी तो है बेवफाई का, कि माँ को अपनी जिंदगी से उसने हमेशा के लिए निकाल दिया, ये बेवफाई का उनसर क्यों सामने नहीं आता? तो हम कहेंगे भाई ना तो कुत्ते को माँ से बेवफाई पे बुरा कहा जा सकता है, ना मालिक से वफा पे अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कुत्ता अपने इख्तियार से ना मालिक से वफा करता है और ना अपनी माँ से बेवफाई। उसमें मौला अपने मालिक से वफा के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए, वो मजबूर मशीन रोबोट की तरह है वो। यही वजह है कि कुत्ते को अपने मौला से वफा करने पर जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलेगी, ना उसकी ये नेकियां आमाल में लिखी जाएंगी। अगर कुत्ता क़यामत में अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने अपने मौला की खातिर जान दे दी, अल्लाह कहेंगे तेरे से ये मुमकिन ही नहीं था कि तू जान ना देता, जिसने तुझे बनाया है उसने वफा के सॉफ्टवेयर तुझ में ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ये रोबोट की तरह है, ये करेगा तू ये काम। और अल्लाह ये भी कह सकता है अगर तुझे वफा पे मैं बदला दूं तो तूने अपनी माँ के साथ जो बेवफाई की उस पर सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो कुत्ता क्या कहेगा, अल्लाह तो सारे कुत्ते ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह फिर जवाब में क्या कहेंगे, फिर वफा में भी सारे कुत्ते वफादार ही होते हैं। इसलिए हिसाब और किताब का सेटअप जानवरों के लिए नहीं है, अच्छे और बुरे होने का कॉन्सेप्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर को हम अच्छा कहते हैं किसी और तस्वुर में, हम कहते हैं ये मेरा गधा बहुत अच्छा है, यहां तो आप नहीं कहते, गधे होते ही नहीं है यहाँ पे, मैंने नहीं अभी तक कोई गधा देखा। पाकिस्तान में हम जब कहते हैं ये गधा बहुत अच्छा है, क्या मतलब, लोड ज्यादा उठा लेता है। ये मेरा बकरा, बकरा ईद के दिनों में यही चल रहा होता है ना यार, बड़ा खानदानी बकरा लेकर आया यार, बड़ा जबरदस्त बैल लेकर आया, तो क्या मतलब, बैल का मतलब गोश्त बहुत है, खूबसूरती में बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा बैल की तारीफ नहीं हो सकती। तो आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक है मादी पहलू जिसमें उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान ने अकल इस्तेमाल करके अपनी मादी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना लिया। जानवर वही हजारों साल पुरानी स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इंसान की दूसरी पहलू है रूहानी, मैले भी होते हैं और साफ सुथरे भी होते हैं। आपने देखो, हम जब कराची से आए ना तो कराची में जो हमारी गवर्नमेंट है, लोग बुरे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत हालत खराब किया हुआ है, तो गंदा बना दिया ना हमारे कराची को। लेकिन आप पाकिस्तान के जंगलों में जहां इंसान नहीं है उन जंगलों में जाएं और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाएं तो जंगल दोनों के क्या है, सफाई सुथराई में सेम है। भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया का जंगल है, यहाँ के जानवरों में तो बड़ी तमीज होनी चाहिए, ये साफ होने चाहिए, और हमारे जानवर जो है जंगलों में वो तो बदतमीज होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी है। क्या ख्याल है भाई? बदतमीज इस सेंस में कि गवर्नमेंट के लेवल पे ना सफाई का ख्याल नहीं कर रही, लोग बदतमीज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। तो वो जो गवर्नमेंट लेवल पे जब तरबियत ही नहीं होती तो वही हाल होता है जो हुआ हुआ है, जो जहां खा रहा है उठा के फेंक रहा है वही कचरा वहां पे। तो
تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے، لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا. کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم. انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے، خرچ کرنے والے. تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے. جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا، جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا. تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے. وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے. اور کھانا اچھا، گھر اچھا، ذاتی بنگلہ، ذاتی گھر، گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ، یہ مادی زندگی ہے. تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انسانوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں. انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا. انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ جی؟ میں چوکیدار ہوں، چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں. انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں، یا سویڈن، ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن پتہ نہیں کیوں زبان سے نکل، سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں. نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں. آپ اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم، اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000، کس کی $50,000، کس کی $10,000 اور کون چندے پہ پل رہا ہے. نا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا. مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے. انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے. تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں. میری نظر میں تو ہوں گے، آپ کی نظر میں ہوں گا، اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے، بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے. دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے، تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے، تو بھائی ظاہر سی بات ہے، اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بولو نا اچھا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ. سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے، ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ کما کے لا رہا ہے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا، تم بھی کچھ کرو یار، پڑے رہتے ہو. اور جو بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کی بات کرتے، بہت ہی گندا بچہ ہے یہ. وہ کیا ہے؟ بہت ہی گندا بچہ. کہ یار ابا سے بات کیا باتیں کیا کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں شادی کی لگا کے رکھی. شادی سے کیا پیسے آئیں گے؟ جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی، پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا، میرے لیے کیا بچے گا؟ اللہ میاں کی نظر میں معاملہ کیا ہے بھائی؟ الٹا ہے. پہلے میں انسانوں کی وہ کر دوں نا. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے؟ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو بیگم کو کما کے لا کے کھلائے. کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو، اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ ہے. تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جائے کرو، نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا ذاتی معاملہ ہے.
اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس سے کنٹرول میں ہو. چائے بولا چائے بنا دی اس نے, کھانا بولا کھانا بنا دیا اس نے, وہ تہجد پڑھتی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روکتی. بھائی یہ تمہاری پرسنل لائف ہے بیگم, یہ باتیں مجھ سے شیئر نہ کیا کرو کہ آج میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھے ہیں. یہ کیا ہے بھائی, میں نے تم سے شادی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی. تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا. اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں, ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یار شراب پی کے تھپڑ پھپڑ نہ مارو, ڈرائیونگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو, پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف, میں آ رہا ہوں, جزاک اللہ, وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے, انسان ڈنڈی مارتا ہے اسے, یہ ذہن میں رکھو. انسان بڑا ڈھیٹ ہے, وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن مشرکین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی مسلمان ہوئے نا, انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں. حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کی کفالت, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا, بت پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے, اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں. لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, باپ دادا کا ایک دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کلچر کے خلاف جاؤ, جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے, اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ بری سمجھی جاتی ہیں؟ بھائی بری. ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے. تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے, دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے, کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی بولو. اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم, ہم بیٹھ کے گپے لگایا کرتے, اس کمبخت کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے. تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا اپنا معیار ہے. میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ اور میرا اپنا ایک معیار ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کا کتابیں لکھیں, اس معیار پہ لوگوں کو لے کر آئیں. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے, ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان بہت ذہین ہے. انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں, کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا, کھا لے گا؟ آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے, کھا جائے گا وہ؟ بولو نا. وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لپکے گا. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو, کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے, وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے, آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو, وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے, یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گوں لا کے رکھ دو, وہ گوبر بھی کھا جائیں گے. ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ, کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا. ایک نمبر کا گدھا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے
اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بیوقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا, ایک طرف انسان بیٹھے گا, اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک ثالث بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ ثالث تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں کھا. اس کے سامنے گوبر رکھو, وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو, کھا جائے گا, کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو, کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو, پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے, اس کو کرنا. لوگ کلپ نکال لیتے ہیں, مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مذاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, ہانسنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا. پھر لوگ یہ, اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا, ابے انسان ہے کیا, بالکل وسیم لگ رہا ہے, بالکل غفار لگ رہا ہے, تو کم بخت, گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں, آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے, تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں, یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو, اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کرتا. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیا تم نے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے, گدھا ہی رہے گا, باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے, ہم نے دوائیں ایجاد کی, ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے, اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال, رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, گوں بھی کھا لیتا ہے, اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے, لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی سپیڈ, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر, اور آسان مثال, گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو سپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا, ایک لائن لگا دی آگے, اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا. لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی, اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے. تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا, کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا. ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے, تو ہم کہیں گے نا 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 نا, اسپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے, لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے, ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو, اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ. تو یاد رکھو, آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے, غلط استعمال کیا ہے, یہ رخ نہ دیا جائے, تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے. بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے, مادی تربیت,
کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا، مر جائے گا، اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ انسان میں عقل کم، یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے، مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اسے کوئی منزل بتائے، صحیح اور غلط کو تمیز کرے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے، دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے. یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہو گئے ہو کیا جاتے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی شراب کو کامن کر دیا گیا، سینس عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے، اس لیے آپ کا ماحول، آپ کے دوست، آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے. روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے. اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد. مشرکین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے. تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ، جو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے. وہ آ کے انسان کو بتائیں گے، اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے. اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی، روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے. اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا، اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے، میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے، صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا لائف اسٹائل اور گدھے گھوڑوں کا لائف اسٹائل میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں. بے شک آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہو، نائس ٹو میٹ یو، اور بڑے بڑے انگلش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے، ویل ڈن، ہاؤ آر یو، فائن، یہ بڑے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوں آپ کے نا، اور ایسے ایک بہت ہی مہذب انسان آپ کہلاتے ہو. لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو، پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو، آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے، آپ کو ہر جگہ جاب ملے گی، آپ کی سوسائٹی میں عزت بہت ہوگی. اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر. بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر، اس لیے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں. تمہیں تو عقل ہے اور لائف گدھوں والی گزار رہے ہو. تو تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، پھر بھی لائف کون سی گزار رہے ہو؟ گدھے گھوڑوں والی.